रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी पाकिस्तान और कश्मीर का सरमाया हैं और ये लोग अपने अपने इलाकों में अगर अमली तौर पे काम करें तो यकीनन इन इलाकों की तकदीर बदल सकती है। आज हम दीरकोट के इलाके जियाला जाएंगे और आपकी मुलाकात एक ऐसे कश्मीरी सपूत से करवाएंगे जिन्होंने बैरून मुल्क रह कर बेपनाह मेहनत की, मुख्तलिफ कंपनीज बनाई और अपने इलाके के सैकड़ों नौजवानों को रोज़गार के मौके दिए और अपने इलाके में तामीर व तरक्की के बेशुमार मंसूबे भी शुरू किए। आज मुलाकात करवाएंगे साजिद इकबाल इबासी से और दीरकोट और जियाला की आपको करवाएंगे सैर। आपने हमारे साथ ही रहना है। एक्सप्लोर कश्मीर की टीम निकली है इस्लामाबाद से सैर और सियाहत के साथ साथ एक ऐसे ओवरसीज़ कश्मीरी से मिलने जिसने बैरून मुल्क रह कर कामयाबियों के झंडे गाड़े और मुख्तलिफ कंपनीज बनाकर अपने इलाके के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौके दिए। दिल हमेशा संगलाख दामन में धड़कता रहा। साजिद इकबाल एक ऐसा नाम जिसने बेलोस खिदमत से सरशार होकर अपने इलाके और लोगों की खिदमत का बेड़ा उठाया, जो शाही ज़िंदगी छोड़कर वतन के हर ज़ख्मी मोड़ पर मरहम रखने दीरकोट के इलाके जियाला पहुंचा। उन्होंने पानी को रास्ता दिया, रास्तों को ज़िंदगी दी और फिर वो फ़ैसला जिसने हज़ारों मजबूर दिलों को सांसें दी। इस्लामाबाद से दीरकोट तक फ्री एम्बुलेंस सर्विस इंसानियत की खिदमत की खातिर, क्योंकि साजिद इकबाल ख्वाब नहीं दिखाते बल्कि ख्वाबों की अमली ताबीर करते हैं। वो अमल के मुसाफिर हैं, खामोश इनकलाब के अलंबरदार। आज एक्सप्लोर कश्मीर के खुसूसी प्रोग्राम में हम उनके अज़्म, उनके सफ़र और उनके मकसद पर बात करेंगे। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं साजिद साहब से और आपको बताऊंगा कि जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान का कश्मीर का सरमाया हैं और हमने हमेशा ओवरसीज़ कश्मीरियों को पुकारा है कि कश्मीर की तरक्की के लिए वो किरदार अदा करें और साजिद इकबाल साहब ने जो किरदार अदा किया है वो बेमिसाल और लाजवाब है। क्या कहेंगे कि आप कब दुबई गए, आपका बचपन कैसे गुजरा और किन हालात में आपको दुबई जाना पड़ा और फिर आपकी जो ये कामयाबियों का सफ़र है इस पे मुख्तसरन आप क्या कहेंगे? हमारा ये नेशनल चैनल माशाल्लाह बड़ा तारीख़ी और बड़ा सकाफ़ती चैनल और इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आज इधर कश्मीर आप आए हैं तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कश्मीरियों के दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीरी पाकिस्तान से उम्मीदें लगाए बैठे हैं और हमारा बड़ा कश्मीर का जो हिस्सा है वो जो कि हिंदुस्तान के कब्ज़े में है और गासिबाना कब्ज़ा है और पीटीवी ने हमेशा कश्मीरियों को जो सपोर्ट किया है, उनकी अखलाकी सपोर्ट की है, उनकी इस तहरीक आज़ादी कश्मीर को दुनिया में पहुँचाया है, दुनिया को बावर करवाया है। मैं उस पर पीटीवी का आप सारे लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी चूँकि आज़ाद कश्मीर यहाँ ना ज़राअत है, ना कोई फैक्ट्रीज़ हैं, ना दूसरी को अपॉर्चुनिटीज़ हैं सवाए छोटी मोटी सरकारी जॉब्स के, तो मैं 2005 में मोस्टली लोग यहाँ से चुके
بیرون ممالک یا پاکستان کے بڑے شہروں میں نوکری جابس کاروبار کے لیے جاتے ہیں. تو میرے بھائی تھے وہ دبئی میں ہوتے تھے, وہ 90s میں وہاں گئے اور محنت مزدوری سے انہوں نے اپنا نام بنایا. تو پھر مجھے وہ لے کے گئے 2005 میں. جی تو اللہ نے فضل و کرم کیا اور اس پاکستانی پاسپورٹ, گرین پاسپورٹ, اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی اور اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں یو اے ای کے اندر. جی اور اللہ کے فضل و کرم سے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک کا نام ہم روشن کریں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے, محنت سے. جی تو اللہ نے مہربانی کی, پھر میں ریئل اسٹیٹ کی جاب سے منسلک ہوا ٹھیک اور دبئی میں چونکہ اچھے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کبھی کبھی, تو بس اللہ نے مہربانی کی اور اللہ نے کامیابی دی, میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. لیکن ظاہر ہے یہاں پسماندگی ہے, مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں لوگوں کی, حکومتوں کی عدم توجہی کا شکار ہیں یہ علاقے. جی تو اس حوالے سے پھر ہم ایک کوشش یہاں پہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا ماضی بہت مشکل میں, پریشانی میں, مالی مسائل کا شکار, تو وہ ساری چیزیں جب میرے ذہن میں چلتی ہیں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آج اللہ نے وسائل دیے ہوئے تو جو تکلیفیں ہم نے دیکھی وہ ہمارے بچے نہ دیکھیں. گھر گھر جا کر جس طریقے سے آپ لوگوں کا پتہ کرتے ہیں اور ان کے منصوبہ جات, ان کی مشکلات میں کمی کرنے کے حوالے سے آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں, پھر بھی یہ مشکل فیصلہ ہے, اور یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا کیسے ہے؟ زندگی آرام کا نام نہیں ہے, جی زندگی مسلسل ایک چیلنج کا نام ہے اور انسان سٹرگل کرتا ہے کچھ پانے کی, جی کچھ حاصل کرنے کی, دنیاوی وسائل کی, دنیاوی مال و متاع کی انسان کوشش کرتا ہے ہمیشہ. اور پھر جب سب کچھ پا لیتا ہے تو ایک راز انسان کے اوپر کھلتا ہے کہ یہ زندگی آرام کا نام نہیں. یہ ساری چیزیں اگرچہ انسان کوشش کرتا ہے آرام حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے فلاں چیز ملے, وسائل ملے تو مجھے زندگی میں آرام آئے, جی لیکن یہ بڑی ایک روحانی بات ہے کہ جب انسان اس منزل کو پاتا ہے تو پھر یہ راز کھلتا ہے کہ یہ زندگی آرام کا نام نہیں ہے, یہ زندگی اپنی ذات کے لیے جینے کا نام نہیں ہے. راحت آپ کی اگر آپ پازیٹیو ہیں تو پھر اس میں راحت یہ ہے کہ آپ پھر لوگوں کے لیے جئیں. ایسے ہی, اور یہی قلبی سکون ہے. جی, تو یہی ایک قلبی سکون ہے, یہ بڑی ایک روحانی بات ہے جی, اور اس کو اگر کوئی سمجھے تو پھر اس کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے. آپ نے کب سے یہ فلاحی کام شروع کیے ہیں, اور آج تک اگر میں پوچھوں کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں آپ راتوں کو جاگتے بھی ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی تکالیف مشکلات کا پتہ کرتے ہیں اور پھر فوری حل بھی کرتے ہیں, آج تک میں نے نہیں سنا کہ آپ کے پاس کوئی گیا ہو اور وہ مایوس لوٹا ہو. اس حوالے سے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے وہ کون کون سے منصوبے شروع کیے اور پھر وہ پایا تکمیل تک پہنچے؟ ٹھیک, ابتدا میں ہم نے کچھ ہیلتھ کے اوپر کام کیا, کچھ ایمبولینسز وغیرہ کا کیا. ٹھیک, اس کے علاوہ چھوٹی موٹی روڈز, اسی طرح سے پانی کے یہاں پہ بہت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ جی وہ پانی کا ہے, چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب بارشیں بہت کم ہو گئی ہیں, تو یہاں پہ زیادہ تر جو پانی کا ذریعہ ہے وہ بارشیں ہی ہیں. اگر بارشیں ہوں تو پھر زمین ہماری یہ چشمے پانی دیتے ہیں, یہ خوبصورت کشمیر کی وادیاں یہ گرین اور لش گرین ہوتی ہیں. جی تو ان بارشوں کی کمی کی وجہ سے اس وقت ہماری زندگیاں بہت مشکل میں ہیں ہمارے لوگوں کی. صحیح ہے. تو اس حوالے سے یہاں پہ ہم نے پانی کے بہت سارے منصوبے, پائپوں کے ذریعے جہاں ہمیں پانی کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں جہاں سورسز موجود ہیں وہاں سے ہم پائپوں کے ذریعے پانی, اور پھر بورنگ کے اوپر بھی بہت ساری جگہوں پہ کام کیا. لیکن بورنگ چونکہ پانی یہ پہاڑی علاقہ ہے تو بہت گہرائی میں ہے, کئی 400-500 فٹ 600 فٹ نیچے. دوسرا بڑا جو مسئلہ ہے یہاں پہ ہیلتھ کا ہے. یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے, کوئی اتنا ایسا بڑا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ ہم کوئی ایکسیڈنٹل جو کیسز ہیں
ان کو ہم ٹیکل کر سکیں. اور میری دلی خواہش ہے کہ میں ایک ایئر ایمبولینس کا آنے والے وقت میں ہم ہیلی کاپٹر ایئر ایمبولینس کا ہم ارینج کریں تاکہ ایٹ لیسٹ کسی بڑے ایکسیڈنٹل حادثے کی صورت میں ہم مریضوں کو کوئک ان کو اسلام آباد ہم مختلف ہاسپٹل میں پہنچا سکیں. جی یہ میری ایک خواب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دے. میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم اس طرح کی جو زندگیاں ہیں جن کو ہم بچا سکتے ہیں وہ ہم اپنی اس کوشش اور کاوش سے ہم بچانے میں کامیاب ہوں. بس اللہ کرے کہ آپ کے خواب کی تعبیر ہو. لیکن آج تک اگر میں پوچھوں ساجد صاحب کہ اس علاقے اور وہ لوگ جو محروم تھے ان کی محرومیوں کے خاتمے کا جو خواب آپ نے دیکھا کس حد تک اس کی تعبیر ہو چکی ہے؟ کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ڈیزرو لوگوں کو میں اکوموڈیٹ کروں. اس حوالے سے اللہ کا شکریہ کہ 300-350 بچے اس علاقے کے اس پورے ڈسٹرکٹ سے قرب و جوار سے میں لے کے گیا ہوں وہاں پہ. اور اللہ کا فضل و کرم ہے اور وہ اپنے رزق وہاں پہ کما رہے ہیں, اپنی محنت کر رہے ہیں, اپنی روزی روٹی اپنے بچوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے. جی تو بس یہ میں ہمیشہ ان کو کہتا رہتا ہوں کہ بس یہ دیے سے دیا جلتا ہے. تو آپ آئے ہیں تو اب آپ کا یہ فرض ہے کہ اب آپ اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں علاقے کے ان کو لے کے آئیں. تو بس وہ شمع سے شمع جل رہی ہے اور میں نے تھوڑی سی کوشش کی. الحمدللہ اس کے نتائج یہ ہیں کہ پھر بہت سارے جو بچے گئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے حصے کا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس طرح سے ہم ایک یہ جوائنٹ ایفرٹ کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ اس میں ہم کامیاب ہوں. اور بہت حد تک اللہ نے کامیابی دی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. پاک بھارت کی شیدگی اور پھر پاک فوج کا جو کردار تھا اور بے مثال کردار تھا, فتح میں ملی, بڑی ریلی کا اہتمام بھی کیا, لوگوں کو باہر نکالا پاک فوج کے حق میں. اور راجیہ کی دنیا کی بڑی سپر پاور ہے امریکہ. جی اور افزائی وہاں ملی اور پھر دنیا کی سپر پاور کی زبان سے یہ لفظ ٹو سی the army chief of Pakistan two big nuclear power states. تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دفاع میں ہم امریکہ کے ہم پلہ ہو گئے ہیں کہ اس کی زبان سے یہ بات نکلی کہ یہ دو بڑی نیوکلیئر پاور امریکہ اور پاکستان. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اور یہ ان شہداء کی قربانیاں ہیں اور یہ بہت بڑی جانیں اس حوالے سے لوگوں نے دی ہیں. پوری قوم نے بھوک برداشت کی ہے, پوری قوم نے بجلی کے بحران برداشت کیے ہیں, پوری قوم نے بے روزگاری برداشت کی ہے, پوری قوم نے دہشت گردی کا ایک طوفان اس کو برداشت کیا, پوری قوم نے ہندوستان کی سازشیں برداشت کی, ہندوستان کی جاسوسی برداشت کی. اس کے بعد جا کہ اللہ نے یہ ہمیں مقام عطا کیا ہے. اور یہ بہت چھوٹی بات تھی کہ ہم نے ایک مسلح افواج پاکستان کے حق میں ریلی ہم نے کی ہے. ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کشمیر سے ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہم کریں گے جس میں انشاءاللہ ایک ایک بچہ یہاں کا وہ سپاہی بن کے اس پار کشمیری اپنے جو بھائی ہمارے ہیں, ہمارا آدھا بازو جو کٹا ہوا ہے, انشاءاللہ اس بازو کو بھی ہم جوڑیں گے. اور یہ جو تکمیل پاکستان کا یہ جو نام مکمل ایجنڈا ہے, انشاءاللہ یہ نیوکلیئر پاکستان, یہ کلمے کے نام پہ بنا ہوا یہ ملک, انشاءاللہ اس کے ہم باسی ہیں. اور اس نامکمل ایجنڈے کو اس کشمیر سے, یہ جو بیس کیمپ ہے ہمارا آزاد کشمیر, یہاں سے ہم آواز بن کے تو اس کی تکمیل کا انشاءاللہ ہم ذریعہ بنیں گے. ناظرین, دیر کوٹ کے علاقے جیالہ میں ہم موجود ہیں اور مختلف لوگوں سے بات چیت بھی ہم کریں گے اور جانیں گے کہ اس علاقے کی کیا ضروریات ہیں اور یہاں جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے حکومتی منصوبے
اور پھر ساجد اقبال صاحب جو اوورسیز کشمیری ہیں، جنہوں نے بے مثال کارنامے سارے انجام دیے، بے مثال ترقی کے حوالے سے انہوں نے یہاں لوگوں سے مل کے یہاں سڑکیں بنائی، پانی کے منصوبے دیے اور فری ایمبولینس سروس کا آغاز کیا اسلام آباد سے۔ لوگوں سے بات چیت کریں گے اور یہاں جو ان کے حلقے کے اندر ان کے حلقہ باب ہیں ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ راجہ مہتاب احمد میرا نام ہے۔ اچھا رائے صاحب، کیا کہیں گے کہ اس حلقے کی ضروریات کے حوالے سے میں بات کروں تو سہولیات کے اعتبار سے یہ حلقہ آزاد کشمیر میں کہاں کھڑا ہے؟ سردار ساجد اقبال عباسی صاحب اللہ پاک کی مہربانی سے اس علاقے کے لوگوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے بھیجا، اور اس علاقے کے اندر تعمیر و ترقی کا جو کون کون سے منصوبے انہوں نے دیے یہاں؟ انہوں نے سڑک کے منصوبے دیے، راستوں کے منصوبے دیے، پانی کے منصوبے دیے، جو بھی ضروریات زندگی ہمارے اس علاقے کے اندر جو ہمارے لوگوں کی ضرورت تھی وہ انہوں نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ ساجد اقبال عباسی صاحب کے آنے کے بعد جو تعمیر و ترقی ساجد اقبال صاحب کی طرف سے تو ایک مثالی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، اور اس کا میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے محسن غریبات کو دیتا ہوں، سردار ساجد اقبال عباسی صاحب کو۔ میں اس ساجد صاحب کا اس حلقے میں ہونا، میں اپنے اس پورے حلقے کی غریبات کی خوش قسمتی صبر کرتا ہوں۔ ہمارا کشمیر ماشاءاللہ سے خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، اور یہاں کے اگر بنیادی مسائل آپ دیکھتے ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، روڈ انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، اس کے علاوہ تعلیم کے ایشوز ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے جب سے ساجد عباسی صاحب نے اس حلقے میں اپنا ایک رفائی کاموں کا یا ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا ہے، لوگوں میں ایک شعور بیدار ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہر حلقے میں، غربی باغ کے ہر حلقے میں روڈ کے اوپر بھی کام ہو رہے ہیں، پانی کی واٹر سپلائی کے اوپر کام جاری ہے، اور ایون یہاں تک کہ گورنمنٹ کے یہاں پہ سکولز ہیں، ان کی بلڈنگز بالکل خستہ حالی کا شکار تھیں، وہاں پہ بھی ساجد صاحب نے الحمدللہ کافی ان کو مالی طور پہ مطلب ان کے انفراسٹرکچر جو خراب ہو گئے تھے ان کو ٹھیک کرنے میں معاونت کی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ پچھلے 70 سال سے جو محرومیاں تھیں ہمارے علاقوں کی، ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیں، پانی کے مسائل، پچھلے دن بلکہ آپ نے اخبار میں بھی پڑھا ہوگا کہ یہاں کے ہمارے تقریباً 60% جو ہے نا وہ چشمے خشک ہو چکے ہیں، تو اس طرح کے مسائل اتنے شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں ساجد صاحب نے پھر لوگوں کے گھروں میں الحمدللہ پانی واٹر سپلائی کی اسکیمیں، ٹینکیاں بنوائیں، پائپ لائنیں بچھا کے لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچایا، روڈوں کی خستہ حالی تھی وہ بن گئے ہیں، واکنگ ٹریک ہیں، لوگ یہاں پہ آپ کو پتہ کہ ہر جگہ روڈ نہیں جاتی، تو راستے کچے راستے ہوتے تھے وہ سیڑھیاں بن گئی ہیں، پکے راستے بن گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے جی، ساجد صاحب نے ایک نیا شعور بیدار کیا ہے لوگوں میں، اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بہت لوگ مطمئن ہیں ساجد صاحب سے۔ ساجد عباسی کی صورت میں ہمیں جو ایک مسیح ملا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے آنے کے بعد، چونکہ ابھی تو انہوں نے الیکشن لڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ رفائی کام کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کے آنے کے بعد جو ہماری بنیادی سہولیات ہیں، چلو اگر 100% تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ 100% کرنے کے لیے ہمیں مزید میں بھی شاید 20 سال یا 30 سال کا ٹائم درکار ہوگا، لیکن بنیادی جو چھوٹے چھوٹے مسائل یا بڑے کچھ کسی حد تک جو ہمارے مسائل ہیں وہ کور ہوئے ہیں، اس میں ساجد عباسی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہی ہمارے ایک مسیح ہیں، اور ان عوام علاقہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں، میں ان سے عاجزانہ میری اپیل ہے کہ پلیز ساجد عباسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آنے والے وقت میں اگر ترقی کے خواہاں ہیں یا ترقی چاہتے ہیں تو ان کا حل آخری آپشن ہمارے پاس ایک ہی بچا ہے، صرف اور صرف ساجد عباسی صاحب۔
नाज़रीन, इरशाद भट्ट जो सहाफ़ी हैं, इनसे बात करेंगे। इरशाद भट्ट साहब, आप क्या कहते हैं कि जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान का सरमाया है, कश्मीर का सरमाया है, आप उनको तजावीज़ क्या देंगे कि कितना ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में अमलन वो हिस्सा लें? बहुत शुक्रिया। देखें, बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो मैं सभी ओवरसीज़ भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो वहाँ मेहनत मजदूरी करके उन इलाकों से, उन ममालिक से अपना सरमाया या जमा पूंजी वहाँ से ला के हमारे इस रियासत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में एक किरदार अदा करते हैं। एक बात तो ये है कि देखें, बुनियादी तौर पे इस रियासत के अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। हमारी ये रियासत जिसे जन्नत कहते हैं, सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ यहाँ अगर किया जाए, हमारे टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, स्पॉट्स बनाए जाएं, बड़े बड़े स्पॉट्स बनाए जाएं। ये देखिए, ये जो हमारा पानी है, यहाँ छोटे छोटे फ़िश फार्म्स बनाए जाएं मुख्तलिफ़ किस्म जगहों पे, वहाँ पे इस तरह की ताकि ये भी ये समझें कि एक बड़ा खुद कफ़ालत की तरफ हमारा एक बड़ा इकदाम होगा। इसके साथ साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएँ। देखें, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े लेवल पे काम करें। मसलन यहाँ पे ये हमारी जैतून वगैरह की काश्त की जा सकती है, और भी मसलन हम वो लोग थे खुद कफ़ील लोग। अगर हम पार्टीशन से पहले की बात करें, यही हमारी रियासत थी ना जी, मंग बजरी, जिसमें महाराजा जो है यहाँ के चावल खाता था। तो मैं स्पेशली अप्रिशिएट करूँगा साजिद साहब को भी, एक जो उनका बड़ा इकदाम है मुहाजिरीन 1989 और 90 के लिए। पहली बार साजिद अब्बासी साहब वो पहले शख्स है जिन्होंने तकरीबन 100 के करीब जो अफराद है, 100 के करीब कुंभा जात हमारे, उनको उनका ज़मीन दे के उनको घर बनाने का जो है ऐलान किया है, और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द उस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। मैं अपनी पूरी मुहाजिर कम्युनिटी की तरफ से, हमारी चूँकि तादाद यहाँ पे 46,000 है आज़ाद कश्मीर के अंदर, मैं उनका नुमाइंदा भी हूँ, उनकी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का जो हमारे रेफ्यूजीज़ जो कैंप्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, दीर कोट के खूबसूरत नज़ारे और साजिद इकबाल इबासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि किस तरीके से साजिद इकबाल इबासी ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए एक मिसाल बन गए हैं, इसलिए कि उन्होंने दीर कोट के नवाई इलाकों में अमली तौर पे तामीर व तरक्की करके एक मिसाल कायम कर दी है। इसी तरीके से हम ओवरसीज़ कश्मीरियों को ये दावत देते हैं कि आएँ, आज़ाद कश्मीर के अपने अपने इलाकों में तामीर व तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि आज़ाद कश्मीर खुशहाल हो सके, तरक्की याफ्ता हो सके और आज़ाद कश्मीर के लोगों की तकदीर बदल सके। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीर कोट जियाला से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।